बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू 15 सवालात किस्ते दोम है। हमने एक सिलसिला शुरू किया 15 सवालात, जिसकी किस्ते अव्वल आप तक पहुँच चुकी है, जिसमें हमने ये समझा कि सवाल की हकीकत क्या है और सर जेम्स मैककोनियल के पहले 3 सवालात, उनके जवाबात और उनकी शरह भी आप अहबाब तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि आप उन मामलात को जान चुके होंगे। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आज हम सर जेम्स मैककोनियल के शेख मोहम्मद नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह से अगले सवालात के मुतल्लिक समझेंगे, जानेंगे और उनकी शरह की भी कोशिश करेंगे। इस वीडियो की मकसदियत के लिए मैं आप अहबाब को हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक की तरफ लिए चलता हूँ। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि अल्लाह पहला आलिम है, इल्म रखने वाला। अल्लाह सबसे बड़ा फयाज है और सबसे बड़ी फयाजी अल्लाह की ये है कि उसने इंसानों को कल्म और इल्म इनायत फरमाया। फिर सबसे बड़ा आलिम मैं खुद हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, जिसने तुम्हें आग से बचने के असूल दिए और जन्नत में दाखिले के भी असूल दिए। और मेरे बाद सबसे बड़ा आलिम वो है जो लोगों को अल्लाह के लिए इल्म भी दे और तालीम भी दे और उनसे कोई सिला तलब न करे। कि सबसे बड़ा इल्म रखने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला खुद है और उसने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक इल्म पहुंचा दिया है। अब हमने इस इल्म को अपनी ज़ात में, अपने अमल में, अपने इखलास में इजाफे के लिए इस्तेमाल करना है और इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है ताकि उनका फ़ायदा हो, जो कि हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम उम्मतियों तक इल्म नाफे पहुँचे। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो की मकसदियत भी यही है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी नीयतों की इस्लाह करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर जेम्स मैककोनियल ने जो चौथा सवाल शेख मोहम्मद नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किया कि क्या अल्लाह का वजूद है, शेख मोहम्मद नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत जवाब इनायत फरमाया। आप फरमाते हैं, हमारी अपनी तख्लीक ही इस बात का सबूत है कि अल्लाह का वजूद लाजमी है। आप एक बड़ी खूबसूरत मिसाल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मुसाफिर सहरा में सफ़र कर रहा था। कुछ देर वो एक सायादार जगह पर पहुंचा और आराम करने के लिए बैठ गया। वहां बैठते हुए ही उसने देखा कि ऊंट की ताज़ा मेंगनियां मौजूद हैं। तो वो खुद से कहने लगा, यहाँ से हाल ही में कोई काफिला गुजरा है। अब अगर कोई उस शख्स से पूछे कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि यहाँ से काफिला गुजरा है, तो उस मुसाफिर का वाहिद जवाब यही हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ये ऊँटों के निशानात देखे हैं जो यहाँ पर छोड़े गए हैं। अगर कोई शख्स महज ऊंट की मेंगनियों से ये समझ सकता है कि यहाँ पर ऊंट मौजूद थे, तो वो कितना नादान होगा जो कि इस वसी और अरीज कायनात में बेशुमार अल्लाह की निशानियों के होते हुए भी अपने खालिक को पहचान ना सके। ऐसे नासमझ लोगों के साथ बहस में अपना वक्त ज़ाया न करें। इन्हें अपने हाल पे छोड़ दें और इन्हें अपनी फजूल और लव ख्यालात के साथ इनके हवाले कर दें। फ़ायदा मंद और फ़हम और शऊर की दुनिया में ऐसे लोग बच्चों की मानिद हैं जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं और ये लोग मरीज़ हैं। तो ऐसे लोगों को इनकी इसी फजूल सोच के साथ छोड़ दिया जाए। ऐसे लोग हकीकी फ़हम के मामले में कमज़ोर होते हैं और इनकी समझने की सलाहियत नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ बहस करके खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपने हाल पे छोड़ दें
ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے. ہم خالی و ذہن لوگوں کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں. ان کے دماغ فٹ بال کے جیسے ہیں جس میں فقط ہوا بھری ہوئی ہے. یہ تھے شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے وجود کے اوپر بڑی خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کی کہ اگر ہم اس کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھیں تو پھر بھی اگر ہم اللہ کو نہ پہچانیں تو پھر یہ ہماری اپنی ہی بدقسمتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ اس پوری کائنات کا ڈیزائنر ہے، مصور ہے، سائنسدان ہے، فزکس کے قانون کو وضع کرنے والا ہے، میتھمیٹیشین ہے، کیلکولیشنز، یہ سب کچھ جو ہمیں اپنے ارد گرد، یہ ساری چیزیں جو بڑے ہی روانگی کے ساتھ، بڑے ہی ترتیب کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس تمام کے پیچھے کوئی ایک ہستی موجود ہے. تو اس ہستی کو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہے. اگر ایک آم کی گٹھلی دیکھیں تو اس کے اندر ایک پورا ایک نقشہ موجود ہے جو کہ اس کے درخت کا ایک پورا ڈیزائن موجود ہے. بھائی ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں. اس کائنات میں دیکھیں، کائنات کی آؤٹر سپیسز کو دیکھیں، یہ جو سورج کے گرد زمین کا گھومنا دیکھیں. اگر چند ایک کلومیٹرز، چند 100 کلومیٹرز یہ زمین اپنے مدار سے تھوڑا سا سورج کے قریب ہو جائے تو زندگی ناپید ہو جائے گی، چیزیں جل جائیں گی. تھوڑا دور ہو جائے تو بھی زندگی، کس قدر کیلکولیشنز کے ساتھ یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. ہر چیز اپنے خاص معاملات کے اندر چل رہی ہے. تو اس کے پیچھے بھائی کوئی ڈیزائنر ہے. اصل میں انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے خالق کو اپنے حواس خمسہ کے اندر قید کرنا چاہتا ہے، وہیں سے اس کو سمجھنا چاہتا ہے. بھائی وہ خالق ہے، یہ اس کی تخلیقیں ہیں، یہ اس نے آنکھیں دیں، یہ اس نے سماعتیں دیں، اس نے چھونے کا، یہ سارا جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عطا کردہ معاملات ہیں. ہم تو بہت ہی زیادہ، ہماری نظر دیکھیں اس قدر کم ہے کہ ہم سے شاید بہت سارے جانوروں کی نظر تیز ہے. ہم کچھ لمیٹڈ فریکوینسیز دیکھ سکتے ہیں، کچھ لمیٹڈ فریکوینسیز سن سکتے ہیں. اس قدر ہم لطیف نہیں ہیں، اس قدر ہمارے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ اس کائنات کی تمام انرجیز کو ہم فیل کر سکیں. احباب، اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس کے وجود کی کامل دلیل کے لیے آپ کو اپنے قلب کی تطہیر کرنا ہوتی ہے، اپنے قلب کو انتہائی پاک کرنا ہوتا ہے تاکہ قلب و شعور بھی نفیس ہو جائے. اور پھر اس کے اندر جب علم و حکمت کے معاملات آتے ہیں تو پھر انسان کو اپنی نظر سے آگے ایک نظر عنایت ہوتی ہے. اصل نظر، یہ نظر یہ تو صرف دیکھنے کی لمیٹڈ، اس سے آگے ایک نظر عنایت ہوتی ہے جس میں پھر یہ حواس کے پردے ہٹ جاتے ہیں. ایک سماعت انسان کو نصیب ہوتی ہے جو اس سماعت سے بہت آگے کا معاملہ ہے. جب انسان کے قلب کی تطہیر کے ساتھ انسان کو علم ملتا ہے تو اس حواس سے خمسہ سے آگے جو انسان کو ایک حواس ملتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا بھی پاسبل ہے، سننا بھی پاسبل ہے، محسوس کرنا بھی پاسبل ہے. لیکن اس کے لیے پراپر اپنی صفائی، اپنی ذات کی لطافت اور ایک پراپر علم کے ساتھ جب آپ اس معاملے تک پہنچتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اللہ کے وجود کی کامل دلیل مل جاتی ہے. تب اللہ کے وجود کو پراپر صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. تو لہٰذا اس کائنات میں آپ جتنے بھی آگے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے تطہیر قلب، قلب کی پاکی، علم و حکمت کا ہونا بڑا ضروری ہے. جب یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہی جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود آپ کو ہر سمت، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تم جس سمت دیکھو گے ہمارا ہی چہرہ ہے. تو پھر انسان کے اوپر وہ والا معاملہ کھلتا ہے کہ وہ جس سمت دیکھتا ہے ہر چیز میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی نظر آتی ہے. تو اس معاملے تک پہنچ کر اللہ کے وجود کو جاننا بہت خوبصورت معاملہ ہے. سر جیمز میک میکونگل نے پھر اس کے بعد اپنا 5واں سوال شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا. اللہ نے اپنے الہامی قوانین کیوں نازل فرمائے؟ شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً مگر جامع جواب دیا. آپ نے فرمایا تاکہ ہم اپنا راستہ تلاش کر سکیں اور جنت تک پہنچ سکیں، بس اتنی سی بات ہے.
حالانکہ شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جواب مکمل کر دیا اور بہت جامع جواب دیا، لیکن اس کو مزید تھوڑا سا گہرائی میں سمجھ لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ الہامی قوانین کیوں نازل کیے گئے، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں اپنی شروعات کی طرف جانا پڑے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارواح کو تشکیل کیا، ارواح کو جو انرجیز ہیں جو ہمارے اندر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ چکی ہے، جس کے متعلق اللہ قرآن کریم میں عہد الست کے معاملات فرماتا ہے کہ وہ وقت جب ہم نے ان ارواح کو تشکیل کر کے ان کو اپنا دیدار کرایا، ان کو اپنی ذات دکھائی، کیونکہ اس روح کی خوراک تو اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرب ہے، اس کو اپنا قرب دیا سب کچھ، پھر اس سے سوالات کیے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ اس وقت کی بات کی طرف اگر آپ لوٹیں تو پھر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ روح اس لیول پر تھی، جب یہ اللہ کا دیدار کر رہی تھی، اس انرجیز کے لیول میں تھی، تو اس کے اندر چاہت تھی کہ یہ مزید اللہ کے قریب ہو، مزید اللہ کے قربت کے معاملات طے کرے، کیونکہ اس لمحے یہ پہلے سے اللہ کے قرب میں تھی۔ اب قرب میں سے قرب کا مزید سفر طے کرنا اس طرح سے پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے پھر ایک اگلا معاملہ تشکیل دیا گیا، نفس یعنی کہ ایک وجود تشکیل دیا گیا، اور اس روح کو اس وجود کے اندر اتارا گیا، اس دنیا کے اندر یہ اس وجود ظاہری میں آئی، اور پھر ایک شیطان بھی اس پہ مسلط کر دیا گیا، اس کے اندر خواہشات کی جال بچھا دیے گئے، نفس کے فریب بچھا دیے گئے۔ اب اس دنیا میں آئی ہے، اللہ سے ویسے دور آ گئی ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا بھی مکار ہے، ارد گرد نے سچ خواہشات کے جال بچھے ہیں۔ تو اب ان تمام معاملات میں روح کو کچھ گائیڈ لائن بھی تو دینی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنے خاص بندے بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کے ذریعے سے احکامات بھیجے، قرآن آیا، قرآن سے پہلے بھی بہت سی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں۔ یہ تمام الہامی قوانین اس لیے آئے کہ اب اس روح نے اللہ کی قربت کے ان منازل کو طے کرنا تھا، تو ان تمام کا وہ جو رستوں کا انتخاب کا جو پیٹرن تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء رسولوں کے ذریعے سے الہامی قوانین کے ذریعے سے انسان کی روح تک پہنچا دیے۔ دیکھیں، اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم کوئی بھی ڈیوائس، کوئی بھی ایک چھوٹی سی LCD کمپیوٹر کچھ بھی لیتے ہیں، کچھ بھی نئی ڈیوائس لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی ایک گائیڈ لائن بک آتی ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ایسے 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 یوٹیلائز کرنا ہے، یہ صحیح اپنا کام کرے گی۔ سیم ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس روح کو اس وجود میں بھیجا تو ساتھ میں اس کو پیٹرن، اس کو ایک پورا دیا، ایک سارا لاہ عمل دیا، اس کو ایک قوانین دیے کہ بھائی آپ نے اس وجود کے اندر رہ کر اگر اس کو لطیف کر کے ہم تک پہنچنا ہے، ہماری قربتوں کا معاملہ لینا ہے، ہماری قربتوں کی منازل تک پہنچنا ہے، تو یہ قوانین ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ ضرور ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو اصل میں یہ مقصدیت تھی، کیونکہ یہ جو انسان کا نفس ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، یہ ضدیں ہیں۔ جتنا زیادہ انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ مشکلات کے اندر ہوتا ہے، تبھی وہ ان منازل کو طے کر پاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ قوانین نہ ہوتے تو نفس تو انسان کو بھٹکا دیتا، شیطان اور نفس انسان۔ اب بھی بہت سارے لوگ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اس راستے کے اوپر چلنے کی فقط مقصدیت ماورائے عقل چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، مجھے یہ انرجیز نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لوگ یہ بول رہے ہیں، ماورائے عقل باتیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے، وہ جائے۔ اللہ نے قوانین ڈیفائن کر دیے۔ آپ کو 20% قرآن کریم سے اپنی ذات کے قوانین مل جائیں گے، 80% حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے قوانین مل جائیں گے۔ اگر آپ قرآن اور حضور پاک کے فرمانوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ کی منزل اللہ کا قرب ہوگی، اور اللہ کے قرب کا وہ والا درجہ آپ پائیں گے جو سب سے آخری ہے،
اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے قرب کا آخری ترین، اب اس آخری درجے میں بھی آگے لا متناہی منازل ہیں، آپ جتنا چاہیں اس دنیا میں اس کے لیے ایفرٹ کر لیں۔ تو یہ تھا سوال نمبر 5۔ سر جیمز میکونیل نے چھٹا سوال جو شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا کہ ہم اس دنیا میں جنت کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں، شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں آنسر کیا۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ خود کو تیار کر سکتے ہیں، قدم با قدم آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والد یا والدہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک قدم چلنا سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح انبیاء ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے جنت تک کیسے پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے پہلا قدم ٹھیک سیکھ لیا تو پھر آپ اگلا قدم بڑھا سکتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بغیر رکاوٹ کے آپ اس راہ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے بڑی خوبصورت مثال آگے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلد ہی جب آپ یہ قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو جسم زیادہ طاقتور اور بہتر روحانی وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے روحانی وجود میں اتنی طاقت آ جائے تو آپ اپنے بھاری بھرکم جسم کو زمین سے اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس وجود کے ساتھ ہی آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال ارشاد فرمائی، جیسا کہ ایک جیٹ پلین جو ہوتا ہے وہ اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے لیکن وہ فضا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نا یہاں پر ایک بڑا خوبصورت کوسچن بھی ریز کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک وہ لوہے کا جو بنا ہوا جہاز ہوتا ہے اس کو اگر اس نے کبھی اڑتے نہیں دیکھا تو وہ ضرور اعتراض کرے گا کہ بھئی یہ بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوہے کا بنا جہاز، اس پہ ایک شخص اعتراض وہی کرے گا جس نے کبھی اس جہاز کو نہ اڑتے دیکھا ہوگا نہ اس میں بیٹھ کے کبھی سفر کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہی کوسچن کوئی اس جیٹ پلین سے کرے کہ تم کیسے اڑو گے، تو وہ اس شخص کو کہے گا کہ آؤ تم میرے اندر بیٹھو اور خود تجربہ کرو کہ میں کیسے اڑتا ہوں، یہ تم باہر سے کھڑے ہو کے نہیں سمجھ سکو گے۔ اور اگر وہ شخص اس جیٹ پلین کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا ایک پائلٹ آیا، پھر اس نے بٹن دبائے، پھر انجن گھومنے لگا۔ اگر ابھی بھی اس کے ذہن میں شک ہے تو کہے گا پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جہاز آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا، پھر یہ زمین پہ دوڑا اور پھر اس نے زمین کو چھوڑ کر فضا میں بلند ہو گیا۔ اب جب وہ فضا میں بلند ہوگا تو وہ شخص حیرت سے کہہ اٹھے گا ہاں واقعی یہ جیٹ تو اڑ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کا یہ جو وجود ہے یہ کیسے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اس سفر کا خود تجزیہ نہیں کرتا، خود تجربہ نہیں کرتا، خود مشاہدہ نہیں کرتا، تو وہ کبھی اس معاملے کو جان نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی سمجھنے کی ایک حد ہوتی ہے جو اس کی قابلیت اور اس کے علم پر منحصر ہوتی ہے۔ ہر شخص کی سوچنے کی حد مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم نے کسی کو زبردستی ان باتوں پہ یقین نہیں دلانا۔ یہاں پر آپ آگے 2 واقعات بیان فرما رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو مختصراً آپ احباب کے سامنے رکھ دوں۔ اب یہاں پر کیونکہ ہماری سمجھ کے لیے یہاں پہ یہ آنسر کر رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ہی جنت کے معاملات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک زین ساز کا واقعہ آپ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں ایک شخص ملا جو بہترین انداز میں یہ گھوڑے کی جو کاٹھی ہوتی ہے، جو زین ہوتی ہے، یہ تیار کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جب آپ اپنے اللہ سے ملیں تو میری طرف سے سلام بھی عرض کیجئے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیے گا کہ اگر میں آپ سے ملتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی اور میں آپ کے گھوڑے کے لیے زین تیار کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں غصے میں کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا کوئی گھوڑا ہے اور وہ انسان کی طرح گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے؟ ایسی باتیں مت کہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ میں تو اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نذرانہ اور عقیدت کو بہترین انداز میں میرے سامنے پیش کرے۔ وہ میرا بندہ ہے، جو کچھ اس کے دل میں جو سب سے قیمتی بات تھی وہ پیش کر رہا تھا،
اور چاہے وہ اس کی سمجھ میں ایک گھوڑے پہ سوار ہی کیوں نہیں ہوں، تو آپ نے میں اس کی نیت کو قبول کرتا تھا، آپ کو اس پہ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ اسے چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سمجھ کے مطابق اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے متعلق ہمیں یہ چیز بات سمجھائی کہ میرا ہر بندے کے ساتھ معاملہ مختلف ہے۔ ہر بندہ جو میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر عشق کے اندر جو اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ کسی سے دلیلیں مانگتا ہے یا کوئی کسی سے بات پوچھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ آپ عشق میں اللہ کی ذات کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک محبت اور عشق کا معاملہ فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک اور بھی واقعہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص نے قسم کھائی جس کو اس نے بعد میں توڑ دیا، اور اس کا کفارہ یہ تھا کہ وہ ایسے غلام کو آزاد کرے جو کہ مومن ہو۔ تو اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا کہ کیا تم اللہ پہ ایمان رکھتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں میں اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں پر ہے؟ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو یہ دیکھ کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے تو آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ تو ایسے جیسے اللہ کو کسی جگہ پہ موجود کی بات کر رہی ہو، یہ بھلا کیسے مومن ہو سکتی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو کہنا چاہ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ بلندی پر ہے، بلند تر ہے، بلند ہے، یہ اس نے اللہ کو کہیں ایک مخصوص اس کی جو فہم تھی اتنی تھی، اس نے اسی کے مطابق بات کی۔ لہٰذا ہر انسان کی سمجھنے کی سطح مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ شیخ محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن بھی کی تھی۔ اب میں آپ کی بات کو اگر تمام بات کو مختصراً آپ احباب کے سامنے رکھوں، انسان اس دنیا میں رہ کر جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے یا جنت کے لیے کیسے خود کو تیار کر سکتا ہے؟ احباب، جنت اللہ کا قرب وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کی ذات کے اندر جتنی بھی بیماریاں، ہرڈلز، حجابات جو ہیں جب یہ ہٹ جائیں گے، اللہ انسان کو جب داخل کرے گا نا اپنے قرب میں، تو اس کے اور اللہ کے اور اس قرب کے اور انسان کے اندر جتنے حجابات ہیں ان تمام حجابات کو دور کر کے انسان کو جنت میں اپنے قرب میں داخل کر دے گا۔ اب وہ حجابات کیا ہیں؟ انسان کے اندر شہوت ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبرات ہیں، یہ اتنے جو پیرامیٹرز ہیں اور ان کے اندر ان کی پھر لاکھوں کروڑوں چالیں ہیں۔ جب انسان ان کے اوپر کام کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی ان بری خصلتوں سے اس دنیا میں ہی نکلتا ہے، تو یہی دنیا پر ہی اس کو وہ جنت کے معاملات نصیب ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اپنے وجود کو، یہ لطیف کرنا کیا ہے؟ بار بار میں نے لطافت کی، انرجیز کی بات کی، یہ اصل میں انرجیز اور لطافت ان معاملات کا ختم ہو جانا ہے جب آپ ان معاملات سے نکل کر ایک اگلے معاملات میں جس میں آپ کو کوئی ایسی شہوت نہیں، نہ کوئی بہت پیسے کی شہوت، نہ کوئی دنیاوی مال کی شہوت، نہ کوئی ایسے بہت ساری جتنی بھی شہوات ہیں، اچھا کپڑا، اچھا مکان، بہت اونچے مقامات، ہر بندہ میری تعریف کرے، پھر غصے، پھر اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، پھر حسد، پھر لالچ، پھر کینہ، بغض، تکبرات۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے، اللہ کے ذکر سے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حکمتوں سے کوشش کر کے آپ خود کو نکال لیتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، بہترین مومن بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کی روح درجہ لطافت طے کر دی جاتی ہے، آگے 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 آگے، تو پھر یہی لطافت اس کو انرجی دیتی ہے اور اس دنیا میں ہی اس کو
जन्नत के मामला, जन्नत में भी फरिश्ते भी हैं, बहुत सारे अगले मामलात भी हैं, अल्लाह का दीदार भी है। तो वो सब कुछ फिर इंसान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की ख़ास बंदों को अल्लाह दे देता है तौफ़ीक के वो अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं, को उस चीज़ का इल्म मिल जाता है और फिर आप तक वो मामला भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुंचा देता है। आज जिन सवालात के ऊपर गुफ्तगू की गई, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका कामिल फ़हम हमें अनायत फ़रमाए और हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए ताकि हम इन तमाम बातों से फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।